नाज़रीन मोहतरम, हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह 571 हिजरी में मुल्तान के एक कस्बे कोठीवाल में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम मसूद था, लेकिन आप बाबा फरीद के नाम से मशहूर हुए। आपका सिलसिला नसब चंद वास्तों से खलीफा दोम हजरत सईदना उमर फरूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से जा मिलता है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन के वालिद माजिद का इसमें ग्रामी काजी जमालुद्दीन था, जबकि आपकी वालिदा माजिदा हजरत बीबी करसम खातून थी। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन बड़े नेक और परहेजगार थे। ये वालिदैन की तरबियत का असर था कि आप रहमतुल्लाह अलैह बचपन ही से नेक सीरत थे और शुरू ही से आपको इबादत का बड़ा शौक था। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत बाबा फरीद के वालिद मोहतरम काजी जमालुद्दीन हजरत फरीदुद्दीन अत्तार से मिले। हजरत फरीदुद्दीन ने काजी जमालुद्दीन को अपना नाम अता किया और साथ ही उन्हें ये भी कहा कि तुम्हारे यहाँ एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम तुम फरीदुद्दीन रखना। चुनाचे उसी वजह से काजी जमालुद्दीन ने आपका नाम फरीदुद्दीन मसूद रखा। दोस्तों, हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद काजी जमालुद्दीन हजरत शेख शैब रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहबजादे थे। दौरे जवानी में आप रहमतुल्लाह अलैह के इल्म फजल का ये हाल था, जब आप किसी मौजू पर गुफ्तगू करते तो बड़े से बड़े तो बड़े बड़े दानश्वर हैरान रह जाते थे। दोस्तों, हजरत जमालुद्दीन सुलेमान के सीरतो किरदार और इल्मी कमालात ने मुल्तान के मशहूर बुजुर्ग हजरत मौलाना वजीहुद्दीन को बड़ा मुतासर किया। फिर ये ताल्लुक इस कदर बढ़ा कि मौलाना वजीहुद्दीन ने अपनी साहिबजादी करसम खातून का निकाह शेख जमालुद्दीन से करा दिया। दोस्तों, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेख कामल बाबा फरीदुद्दीन की वालिदा माजिदा करसम खातून रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत का जिक्र कुछ यूं फरमाया है कि एक रात बीबी करसम खातून तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थीं कि उसी वक़्त शेख जमालुद्दीन का इंतकाल हो गया और एक चोर घर में दाखिल हो गया। यहाँ एक बेवा औरत और 4 मासूम बच्चे थे। किसी मुहाफ़िज़ मर्द के मौजूद होने से चोर का काम और भी आसान हो गया था। दोस्तों, चोर पूरे यकीन और एतमाद के साथ अंदर दाखिल हुआ था कि उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। चोर जैसे ही घर के अंदर पहुंचा तो उसकी नजर हजरत बाबा फरीदुद्दीन की वालिदा माजिदा हजरत बीबी कुरसम खातून पर पड़ी। बाबा फरीद की मादरे ग्रामी उस कमरे के दरवाजे पर नमाज पढ़ रही थी जहां उनके 4 बच्चे गहरी नींद सोए हुए थे। चोर ने देखा कि करसम खातून की आंखें बंद थीं मगर होंठ हरकत कर रहे थे। दोस्तों, चोर थोड़ी देर इसी इंतजार में खड़ा रहा कि औरत दरवाजे से हटे तो वो कमरे में दाखिल होकर चोरी कर सके, मगर उसे क्या मालूम था कि ये शब बेदार खातून है जो सारी रात अल्लाह सुब्हाना व तआला की बारगाह में सजदा रेज रहती है। बल आखिर चोर ने इरादा कर लिया कि अगर औरत ने मज़ाहमत की तो वो जबरो तशद्दुद के जरिए उसे रास्ते से हटाकर कमरे के अंदर दाखिल हो जाएगा। दोस्तों, ये सोचकर चोर ने एक बार फिर उस औरत की जानब देखा तो हजरत बीबी करसम खातून इसी तरह आंखें बंद किए हुए अपनी नमाज में मसरूफ थीं। चोर आगे बढ़ा मगर अभी उसने चंद कदम का फासला भी तय नहीं किया होगा कि वो अपनी आंखों की रोशनी से महरूम हो गया। वो बिल्कुल अंधा हो गया। ये एक नाकाबिले यकीन वाकया था। चोर बड़ी देर तक घर की दीवारों से सर टकराता रहा मगर उसे वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा था। जब फरार की तमाम राहें बंद हो गईं, तो उसे लगा ये कोहरे आसमानी है जिसने उसकी आंखों की रोशनी ज़ायल कर दी है और उसके मंसूबे पर पानी फेर डाला है। दोस्तों, उस एहसास के साथ ही चोर ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और कहने लगा, मैं अपने अकीदत के एतबार से एक बुत परस्त हूँ और चोरी करना मेरा पेशा है। मैं इस घर में चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था, मगर इससे पहले कि मैं चोरी करता मैं अपनी आंखों की रोशनी खो बैठा हूँ। मेरे नजदीक ये कोई इत्तफाकी हादसा नहीं है। मेरा दिल कहता है कि इस मकान की 4 दीवारी में कोई ऐसी बुजुर्ग हस्ती रहती है जिसने मुझे अंधा कर दिया है। मैं इस बुजुर्ग हस्ती से इल्तिजा करता हूँ कि वो मेरा गुनाह माफ कर दे।
دوستو یہ کہہ کر وہ ہندو چور کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا. شاید وہ اپنی التجا کا جواب سننا چاہتا تھا. تو حضرت بی بی کرسم خاتون حسب معمول اپنی نماز میں مصروف رہیں. مگر جب ایک چور کی آواز مسلسل گونجنے لگی تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دیں. مکان کے صحن میں ایک طویل قامت انسان ٹھوکریں کھا کر گرتا جا رہا تھا. اس کے لڑکھڑا کر چلنے سے یہ صاف اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کی روشنی کھو بیٹھا ہے. بی بی کرسم خاتون کچھ دیر تک اس مضبوط اور توانا آدمی کی بے کسی اور مجبوری کا جائزہ لیتی رہیں جسے اس مکان میں داخل ہونے سے پہلے اپنی جارحیت اور اپنے جسمانی طاقت پر بڑا ناز تھا. اچانک اس چور کی آواز دوبارہ بلند ہوئی. سننے والا یقیناً سن رہا ہوگا. اسے اس کے خدا کا واسطہ وہ میری حالت زار پر خاموش نہ رہے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ چوری نہیں کروں گا. چوری اور ڈکیتی میرا پیشہ ہے. اگر مجھے میری آنکھیں دوبارہ مل جائیں تو میں یہ کام ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا. دوستو حضرت بابا فرید الدین کی والدہ ماجدہ یہ سن کر بھی خاموش رہیں. اس سکوت مسلسل سے وہ منکر اور سرکش آدمی مزید دہشت زدہ ہو گیا. پھر اس نے براہ راست خاتون خانہ کو پکارا. میں اس قابل احترام خاتون سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے گناہ کو معاف کر دیں. بے شک میں نے انہیں تنہا سمجھ کر چوری کا ارادہ کیا تھا. میں ایک کمزور عورت اور اس کے معصوم بچے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گا. میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر میری آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی تو میں اپنے آباؤ اجداد کے مذہب کو بھی ترک کر دوں گا اور میں اسلام قبول کر لوں گا. دوستو ایک لٹیرے کی گریہ زاری سن کر بی بی کرسم خاتون کو آخر رحم آ ہی گیا اور آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. دنیا سمجھتی ہے کہ میں بے یارو مددگار ہوں مگر تو جس کا محافظ ہے اسے کون لاوارث کہہ سکتا ہے. دوستو حضرت بی بی کرسم خاتون یہ دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ تیری رحمت جس گھر کی نگہبانی کرتی ہو اسے چوروں سے کیا خطرہ. اگر سارا زمانہ بھی قزاق بن جائے اور اس چار دیواری پر ٹوٹ پڑے تو میرا اور میرے بچوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بے شک تو ہی میرا کفیل ہے, تو ہی میرا رب ہے. اے اللہ میں تیری بندگی پر راضی ہوں. تو نے مجھ ناتواں عورت کا بدلہ اس مرد سے لے لیا ہے جو بظاہر قوی بھی تھا اور ستمگر بھی تھا. دوستو حضرت بی بی کرسم خاتون اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مزید دعا کرتے ہوئے کہنے لگیں, اے اللہ پاک مجھ بے سر و سامان کی حفاظت کر اور ایک ظالم انسان کے فتنہ اور شر سے مجھے محفوظ رکھنا. لیکن اب میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ تو نے جس کی بینائی چھینی ہے اس کی آنکھوں کو دوبارہ روشن کر دے. وہ بھی تیرا ہی بندہ ہے جو کچھ دیر کے لیے سیدھے راستے سے بھٹک گیا تھا. اب وہ تیرے کارو جلال کا مظاہرہ دیکھ رہا ہے. اگر تو نے اس کی مدد نہ کی تو وہ کہاں جائے گا؟ تیرے سوا اس کا کوئی نہیں ہے, اسے کوئی راہ نہیں دکھائی دے رہی. اے رب کائنات تو اس چور کو معاف کر دے اور اس کے گناہوں سے چشم پوشی فرما دے. تو اس چیز پر قادر ہے کہ وہ تمام عمر آنکھوں کی روشنی سے محروم رہے اور تو اس چیز پر بھی قادر ہے کہ اسے ابھی آنکھوں کی نعمت سے مالا مال کر دے. دوستو پھر اچانک اس قزاق نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے کی بلند دیوار ہٹ گئی ہے اور اس کی بنائی واپس آ گئی ہے. وہ لڑتے قدموں کے ساتھ اس تخت کی طرف بڑھا جہاں حضرت کرسم بی بی عبادت میں مصروف تھیں. پتھر کے پجاری کی آواز کانپ رہی تھی. وہ کہہ رہا تھا, میں اپنے اس فعل پر بڑا شرمندہ ہوں, میرے پاس معافی کے الفاظ نہیں ہیں. تو بی بی کرسم خاتون نے نہایت عاجزانہ لہجے میں اس چور کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, اے آدمی جس نے تیری بینائی کو زائل کر دیا تھا وہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے, اور دوبارہ جس نے تیری آنکھوں کی روشنی بحال کی ہے وہی ذات عبادت کے لائق ہے. اس کائنات میں صرف اسی کا حکم چلتا ہے. ہم اس کے سامنے مجبور ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. میرا تو بس اتنا فرض ہے کہ تجھ سے تیرا حال دریافت کروں. یقیناً تجھے کسی ضرورت نے پریشان کیا ہوگا کہ آخر تو اس چوری کرنے جیسے فعل پر آمادہ ہو گیا. میرے سامنے اپنا حال بیان کر, ہو سکتا ہے کہ میں تیرے کسی کام آ سکوں. دوستو حضرت کرسم خاتون ایک بزرگ کی بیٹی تھیں اور ایک ولی صفت شوہر کی بیوی تھیں. اس کے علاوہ آپ رحمت اللہ علیہ نسل سادات سے بھی تعلق رکھتی تھی. یہی وجہ تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ ایک لٹیرے کے سامنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا مظاہرہ کر رہی تھیں, اور دوسری طرف چور کی خجالت کا یہ عالم تھا کہ اگر اس وقت زمین پھٹ جاتی تو اپنے غلیظ
اور ناپسندیدہ وجود کے ساتھ زمین میں سما جاتا۔ دوستو چور کے لہجے میں ایک التجا تھی اور پھر وہ چور کہنے لگا کہ اے خاتون، میرے لیے یہی بہت ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ حضرت کرسم خاتون نے فرمایا، اے آدمی، تو نے مجھے کیا نقصان پہنچایا ہے کہ میں تجھے معاف کروں؟ پتھر کا پجاری لہجہ بلہجہ پگھلتا جا رہا تھا۔ اس نے کہا، میرا یہی جرم کیا کام ہے کہ میں نے آپ جیسی پاک باز عورت کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا؟ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ مائدہ نے یہ بات فرمائی کہ اس سے معذرت طلب کر جو تیری وجہ سے برباد ہو گئے ہیں، اس کی بارگاہ میں دامن پھیلا جس نے تجھے توانائی کے ساتھ عقل کل بخشی ہے۔ تو بے جان اور حقیر چیزوں کی پرستش کرتا ہے، جو پتھر کی مورتیاں خود بھی نہیں ہل سکتی تو ان کی پوجا کرتا ہے، اپنے کاموں سے توبہ کر۔ دوستو یہ کہہ کر حضرت کرسم خاتون نے دوسری طرف منہ کر لیا اور ہندو لٹیرا اسی طرح واپس جانے لگا جیسے وہ اپنی زندگی کی آخری بازی بھی ہار گیا ہو۔ یہ عجیب واقعہ آدھی رات کے سناٹے میں پیش آیا تھا۔ قصبے کے کسی آدمی کو اس کی کانوں کان خبر بھی نہیں تھی کہ حضرت جمال الدین سلیمان کی بیوہ کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ بس ایک خدائے حاضر و ناظر نے اس چور کو داخل ہوتے ہوئے اور پھر کرسم بی بی خاتون کو اسے معاف کرتے دیکھا تھا۔ اس چور کے خلاف نہ تو کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی کوئی گواہی تھی۔ اندھیرے میں ایک سایہ ابھرا اور کچھ دیر تاریکی میں اس کا عکس بھی ڈوب گیا تھا۔ بظاہر اب کسی جرم کا نشان باقی نہیں تھا اور نہ ہی مجرم کا وجود باقی تھا، مگر نہ جانے کس کے ذہن میں حشر برپا تھا اور دل میں انقلاب کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک دراز قد اجنبی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حضرت کرسم بی بی خاتون کے دروازے پر کھڑا تھا۔ تو بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کی والدہ مائدہ آنے والوں سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں اور ان کی آمد کا کیا مقصد ہے؟ تو کہنے والے نے کہا، آپ نے گزشتہ رات کے واقعے کو فراموش نہیں کیا ہوگا۔ میں وہی چور انسان ہوں جو کل رات آپ کے مکان میں چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ تو کرسم بی بی خاتون نے اس لٹیرے سے پوچھا کہ اب کیوں آئے ہو؟ بت پرست لٹیرا زارو قطار روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں ابدی روشنی کی ایک کرن حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں جس نے میرے دل کے چراغ کو روشن کر دیا ہے۔ اب مندروں میں ہر طرف دھواں پھیل گیا ہے، مندروں میں پڑے صدیوں پرانے چراغ بجھ گئے ہیں، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ مجھے کوئی دیوتا، کوئی بھگوان نظر نہیں آتا، بس آپ مجھے اور میرے اہل خانہ کو اسلام کی دولت عطا کر دیں، ہمارے دلوں سے بتوں کے وجود کو پاک کر دیں۔ تو حضرت کرسم خاتون نے آنے والوں کو مخاطب کر کے کہا، تم کہو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ دوستو ہزاروں سال سے بتوں کی پوجا کرنے والا یہ خاندان اچانک ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسلام قبول کر گیا اور وہ ہدایت پا گیا جو اپنی فطرت میں پتھر کا پجاری اور اپنی عادت میں سنگ دل آدمی تھا۔ دوستو تاریخ میں یہ واقعہ رقم ہے کہ ہدایت پانے کے بعد اس چور نے اپنا نام عبداللہ رکھ لیا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ جس جفاکشی سے وہ ڈاکے ڈالا کرتا تھا اسی سخت کوشی کے ساتھ اس نے شریعت پر عمل کیا اور مذہب اسلام کی اس قدر خدمات انجام دیں کہ اس کا شمار خدا کے برگزیدہ بندوں میں ہونے لگا۔ پھر اسی عبداللہ نے شیخ عبداللہ کے نام سے شہرت پائی، جہاں تک کہ انتقال کے بعد شیخ عبداللہ کو حضرت بابا فرید الدین کی والدہ ماجدہ اور حضرت جمال الدین سلیمان اور ان کے بڑے بھائی حضرت عزر الدین محمود کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ دوستو انہی نیک اور پاک باز خاتون کے بطن سے 3 فرزند حضرت فرید الدین مسعود، حضرت عزر الدین محمود اور حضرت نجیب الدین رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ایک صاحبزادی حضرت حاجرہ رحمت اللہ علیہ تھی، جن کی آگوش محبت میں مشہور بزرگ حضرت علی احمد صابر کلیری نے آنکھ کھولی تھی۔ پیارے دوستو حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک ابھی 5 یا 6 سال ہوگی کہ آپ کے باپ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ حضرت بابا فرید الدین کا دور یتیمی آفات و مصائب کا زمانہ تھا، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ حضرت بی بی کرسم خاتون اپنے اللہ کے فیصلے پر راضی تھیں۔ حضرت بابا فرید الدین کے والد ماجد حضرت جمال الدین سلیمان کی وفات کے بعد
جب رشتہ دار خواتین نے گریہ زاری کرتے ہوئے حضرت بی بی کرسم خاتون سے یہ سوال پوچھا کہ ان کے بچوں کا کیا ہوگا، تو اس عظیم ماں نے فرمایا کہ بے شک ان بچوں کے باپ اس وقت دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں جب انہیں طاقتور ہاتھوں اور محفوظ صاحبان کی ضرورت تھی، لیکن اس ظاہری محرومی کے باوجود نہ میں خود کو لاوارث سمجھتی ہوں، نہ میرے بچے بے سہارا ہیں۔ میں جس اللہ کی عبادت کرتی ہوں وہ اول و آخر اور ظاہر و باطن اور حی و یا قیوم ہے۔ حضرت کرسم خاتون کا جواب سن کر بیان کرنے والی عورتیں اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئیں اور یہ پاک سیرت اور جان باز عورت ان 4 بچوں کی تربیت میں مصروف ہو گئی جو باپ کی محبت کے سائے سے محروم ہو چکے تھے۔ دوستو، حضرت بابا فرید الدین کو گن شکر کے نام سے اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا لقب ہے، مگر اس طرح کہ یہ آپ کے اسم گرامی کا ایک ضروری حصہ بن کر رہ گیا ہے۔ بعض کتابوں میں شکر گن کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب پہلی بار کرسم خاتون نے اپنے بیٹے کو نماز کی تلقین کی تو فرمایا، یا فرزند نماز ادا کیا کرو، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اپنے عبادت گزار بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو حضرت فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ اس وقت ایک کمسن بچے تھے، اس لیے اپنی ماں سے پوچھنے لگے، جو بچے نماز پڑھتے ہیں انہیں اللہ کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے؟ تو والدہ مائدہ فرمانے لگیں کہ نمازی بچوں کو پہلے شکر ملتی ہے، پھر وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک انہیں دوسرے انعامات سے نوازتا ہے۔ تو حضرت بابا فرید الدین اپنی والدہ مائدہ کی بات سن کر بڑے مطمئن ہو گئے۔ جب بابا فرید گھر سے ادھر ادھر چلے جاتے تو آپ کی والدہ مائدہ خاموشی سے مسلے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی تھی۔ دوستوں، حضرت بابا فرید الدین نماز ادا کرتے اور شکر کی صورت میں اپنا انعام لے کر بڑا خوش ہوتے تھے۔ یہ سلسلہ کئی مہینوں تک چلتا رہا، لیکن ایک روز حضرت کرسم خاتون رحمت اللہ علیہ گھریلو مصروفیات کی وجہ سے مسلے کے نیچے شکر رکھنا بھول گئیں۔ جب دوسرے دن یاد آیا تو آپ نے اپنے فرزند کو بلا کر پوچھا، اے بابا فرید، کیا کل تمہیں مسلے کے نیچے سے شکر ملی تھی؟ تو بابا فرید رحمت اللہ علیہ بڑے احترام سے عرض کرنے لگے، جی اماں جی، مجھے کل بھی ہر روز کی طرح شکر مل گئی تھی۔ دوستو، بیٹے کی بات سنتے ہی حضرت بی بی کرسم خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ دل ہی دل میں اللہ پاک کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اے اللہ، تو نے مجھے فرید کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا۔ اگر تیرا دستے غیب اسے شکر فراہم نہ کرتا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچتا؟ دوستو، پھر کرسم خاتون نے بابا فرید کو گلے لگا لیا اور نہایت محبت بھرے لہجے میں کہنے لگی کہ میرا بیٹا فرید الدین مسعود گن شکر ہے۔ تصوف کی اکثر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جس روز کرسم خاتون نے بابا فرید کو گن شکر کہہ کر پکارا، اسی دن سے آپ کا یہ لقب مشہور ہو گیا تھا۔ دوستوں، سے بابا فرید الدین نے اپنی ابتدائی تعلیم ملتان کے علاقے کوٹھی وال کے مکتب میں حاصل کی اور آپ رحمت اللہ علیہ کے استاد گرامی سید نذیر احمد اپنے وقت کے عالم و فاضل انسان تھے۔ حضرت بابا فرید الدین نے 11 سال کی عمر میں قاری محمد کی نگرانی میں قرآن مجید حفظ کیا۔ اس کے بعد والدہ مائدہ کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ اس سفر میں دیگر رشتہ دار بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ دوستو، حضرت بابا فرید الدین نے اپنی والدہ مائدہ سے عرض کی کہ اے میری ماں، کہ میری خواہش ہے کہ استاد محترم بھی اس سفر میں میرے ہاں شریک ہوں۔ جواباً کرسم خاتون خاموش رہیں۔ غالباً ان کی مرضی اس میں شامل نہیں تھی کہ سید نذیر احمد بھی ان کے ہمراہ سفر کریں، کیونکہ سید نذیر احمد مالی اعتبار سے ایک تنگ دست انسان تھے، مگر ان کے صبر و قناعت کا یہ حال تھا وہ کسی رئیس کے سامنے بھی دستے طلب نہیں دراز کرتے تھے۔ دوستو، بابا فرید الدین اپنے استاد گرامی کی اس مجبوری سے اچھی طرح آگاہ تھے، اس لیے جب والدہ مائدہ نے حج کا ارادہ کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ خاموش نہ رہ سکے۔ بابا فرید کہنے لگے، سید نذیر احمد نے مجھ پر اپنی وہ دولت لٹائی ہے جو دنیا میں بڑے بڑے شہنشاہوں کو میسر نہیں آتی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ استاد گرامی کو حج کی سعادت حاصل ہو جائے۔ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم سید صاحب کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، یہ کوئی احسان نہیں ہوگا۔ دوستو، اپنے بیٹے کے شدت جذبات دیکھ کر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی،
یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا مسعود احسان فراموش نہیں ہے۔ یہ طالبان شوق کا مختصر سا قافلہ حجاز کی جانب روانہ ہوا تو بابا فرید بڑے خوش تھے۔ بابا فرید مادرزاد ولی تھے۔ دوستو ایک اور واقعے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب بابا فرید آپ کی والدہ کے پیٹ میں تھے تو آپ کی والدہ نے ہمسائے کی اجازت کے بغیر اس کی بیری کے بیر کھانے چاہے۔ جب آپ نے یہ حرکت کی تو وہ بیر گر گئے اور یوں آپ بیر نہ کھا سکیں تو بی بی کرسم خاتون نے بیٹے کی بات سنی تو وہ یہ جان گئیں کہ ان کا بیٹا اللہ کا ولی ہے، اسی لیے اس نے شکم میں حرکت کی اور وہ اس طرح بیر نہیں کھا سکیں۔ دوستو بابا فرید الدین 29 شعبان المعظم کو پیدا ہوئے۔ اس وقت لوگوں میں رمضان المبارک کے چاند کے مسئلے کی وجہ سے بڑا اختلاف پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ اس وقت آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور چاند دیکھنا محال تھا۔ لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کے والد کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم بادلوں کی وجہ سے چاند نہیں دیکھ پا رہے اور بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں کہ آیا ہم کل روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ تو حضرت جمال الدین سلیمان نے فرمایا کہ فتوے کے مطابق چاند کی 29 تاریخ کو اگر مطلع ابرالود ہو تو 30 دن پورے کرنے لازم ہیں، اور میرا کہنا یہی ہے کہ تم 30 دن پورے کرو۔ لوگ حضرت قاضی جمال الدین سلمان رحمت اللہ علیہ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے اور کوٹھی وال میں مقیم ایک اور محبوب کے پاس گئے اور ان سے رمضان المبارک کے چاند کا مسئلہ پوچھنے لگے۔ محبوب نے کہا اس وقت قاضی جمال الدین کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا اگر وہ ماں کا دودھ پی لے تو جان لینا کہ کل روزہ نہیں، اور اگر دودھ نہ پیے تو جان لینا کہ کل روزہ ہوگا۔ دوستو وہ لوگ دوبارہ حضرت قاضی جمال الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نومولود کے دودھ پینے کے متعلق پوچھنے لگے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچے نے دودھ نہیں پیا، چنانچہ لوگ جان گئے کہ آج یکم رمضان المبارک ہے۔ دوستو اس طرح ان لوگوں نے اپنے رمضان کا آغاز کیا۔